बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईद के बाद एहतजाज के प्रोग्राम पर पीटीआई की क़यादत ने हाथ खड़े कर दिए हैं और अब ये एहतजाज नहीं होने जा रहा, जबकि इमरान खान की बड़ी सख्त हदायत थी कि ईद के बाद पाकिस्तान के हर शहर से हर जगह से एहतजाज की ख़बरें आनी चाहिए। ये बड़ा वाज़ेह हुक्म था, लेकिन ये पहले हुक्म की तरह ये भी अमलन मुस्तरद कर दिया गया है। इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी की जो ख़बरें थी वो अब सही साबित हो रही हैं और ये फैसला किया गया है कि इमरान खान चूँकि अब एक सज़ा याफ्ता मुजरिम है, इसलिए उसे जेल के अंदर बैठकर पार्टी सियासत करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और इस सिलसिले में अदालती अहकामात अगरचे आते रहेंगे, लेकिन ऐसा कोई रास्ता निकाला जाएगा कि ये मुलाकातों का सिलसिला बंद किया जाए। ना सिर्फ ये कि मुलाकातों का सिलसिला, बल्कि पीटीआई के सोशल मीडिया के असरात कम करने के लिए भी एक मास्टर प्लान पर अमल दरामद शुरू हो गया है। चंद एक गिरफ्तारियाँ हुई हैं, लेकिन अभी तो ये शुरुआत है, बहुत ही ज़्यादा गिरफ्तारियाँ होने वाली हैं। और पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक का जो किस्सा है, ये बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा ये क्या किस्सा है, क्या गेम है, ये भी हम आपको बताएंगे। और सरफहरिस्त यही एहतजाज वाली खबर है। आपको याद होगा कि चंद हफ्ते पहले इमरान खान ने पार्टी की क़यादत को ये हुक्म दिया था, ये मशवरा नहीं दिया था, कोई अपील नहीं की थी, हुक्म दिया था कि हर सूरत में अडियाला जेल के बाहर एक कैंप लगाया जाए जिसमें पूरे पाकिस्तान से, ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब से ज़्यादा लोग लाए जाएं और कम से कम 4-5 हज़ार अफराद इस कैंप में होने चाहिए। और पीटीआई का ख्याल था कि अगर ये 4-5 हज़ार ना सही 2,000 अफराद भी कैंप लगाकर बैठ जाएं तो ये एक बड़ी खबर बन सकती है मुल्की मंजरनामे में भी, और इस पर आलमी तवज्जो भी मबजूल होगी और ये आलमी खबर भी बन जाएगी। वर्ल्ड मीडिया भी इसे नशर करेगा और रोज़ाना की बुनियादों पर नशर करेगा। लेकिन पीटीआई की क़यादत ने इमरान खान का ये हुक्म गैर एलानिया तौर पर वीटो कर दिया और ये तय किया कि ये कैंप नहीं लगेगा। इसकी वजूहात मैंने अपने एक प्रोग्राम में बताई थी कि इसकी दो बड़ी वजूहात हैं। एक तो ये है कि कारकुन दस्तयाब नहीं हैं, आने के लिए तैयार नहीं है, और दूसरी वजह ये बनी कि एक आलिया हमज़ा नामी खातून को इमरान खान ने पंजाब में नई जिम्मेदारियाँ दी थी। वो तो पहली क़यादत से भी ज़्यादा फलाप साबित हुई और उनके ज़िम्मे ये लगाया गया था कि शुमाली पंजाब से तो लोग शायद ना आए, वहाँ ज़्यादा सख्ती है, तो जनूबी पंजाब पर ज़्यादा तवज्जो दी जाए और वहाँ से 1-1.5-2 हज़ार आदमी कम से कम जनूबी पंजाब से आनी चाहिए। कुछ दूसरे इलाकों से आ जाएंगे, इतने ही पख्तूनख्वा से आ जाएंगे, तो ये 4-5 हज़ार का मजमा हो जाएगा कैंप के लिए। लेकिन आलिया हमज़ा को जनूबी पंजाब में जहाँ भी उसने राब्ता किया नाकामी हुई और ज़ाहिर है अपने अपने अल्फाज में माजरत की गई होगी। ये तो नहीं कहा गया होगा कि भाई हम नहीं आते, वजूहात बताई गई होंगी, कुछ तावीलें की गई होंगी, कुछ बहाने बनाए गए होंगे, कुछ तसल्लियाँ दी गई होंगी कि अच्छा हम कोशिश करते हैं आते हैं। लेकिन खुलासा ये है कि जनूबी पंजाब से आलिया हमज़ा को साफ जवाब मिल गया कि वहाँ से भी कोई नहीं आने वाला, तो बाकी सूबों से क्या आने थे। और जहाँ तक पख्तूनख्वा का ताल्लुक है तो वहाँ सूरत हाल जो है वो पीटीआई वालों को अंदाज़ा है कि अली अमीन गंडापुर जिस तरह की डबल गेम खेल रहा है, इसके बाद पख्तूनख्वा से अब कोई बड़ा काफिला आने वाला नहीं है। यानी वहाँ जुनैद अकबर को लगाकर इमरान खान ने एक और बहुत बड़ी गलती की, यानी वो एक गंडापुर डबल गेम खेलने के बावजूद अपना भरम रखने के लिए हर काल पर कुछ ना कुछ लोग इकट्ठे करके 8-10 हज़ार लोग तो वो ले ही आता था। तो लेकिन जुनैद अकबर को लाकर ये बाब भी बंद कर दिया गया। तो अब यही हाल ये ईद के बाद की एहतजाजी तहरीक का है। इमरान खान का हुक्म आपको याद होगा, पीटीआई के पूरे मीडिया ने इसे नशर किया था, चलाया था। सोशल मीडिया पर ट्वीट्स की भरमार हो गई थी कि ईद के बाद पाकिस्तान का एक एक शहर, एक एक चौक, एक एक गली मोहल्ला एहतजाज का मंजर पेश करेगा। पाकिस्तान में हर जगह पर एहतजाज होंगे, हर मुकाम पर एहतजाज होंगे, जुलूस निकलेंगे, रैलियाँ निकलेंगी और सारा दिन ये एहतजाज रहेगा और पूरा पाकिस्तान एहतजाजिस्तान बन जाएगा। तो खैर हम लोगों ने तो इस दावे को उस वक्त भी मुस्तरद कर दिया था कि पाक पीटीआई में इतनी ताकत है ही नहीं कि वो कोई मामूली से दर्जे से आगे बढ़कर कोई ख़ास काबिल ज़िक्र एहतजाज कर सके, यानी ऐसा एहतजाज कि जिसे आलमी या मुल्की मीडिया ज़रा भी तवज्जो के काबिल समझे, ऐसा एहतजाज पीटीआई कर ही नहीं सकती। लेकिन जितना वो कर सकती थी
اس سے بھی بھاگ گئی ہے پارٹی قیادت نے کہا ہے کہ ہم یہ احتجاج نہیں کریں گے، اور یہ مسئلہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے وہ 1.5 جماعتی گرینڈ الائنس پر، جس کے بارے میں یہ دعوے آ رہے ہیں کہ عید کے بعد اس میں کوئی مزید جماعتیں شامل ہوں گی اور پھر وہ لائحہ عمل طے کرے گی اور پھر وہ احتجاج کی کال دے گی اور احتجاج کی پلاننگ کرے گی۔ تو اندر کی خبر یہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، 1.5 جماعتی اتحاد ہی رہے گا۔ اب اسے گرینڈ الائنس کہیں یا ایسے کوئی دوسرا نام دیجیے، 1.5 جماعتی سے زیادہ آگے بڑھنے والا نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو ان کی امیدیں وابستہ ہیں وہ کبھی پوری نہیں ہوں گی، وہ ان سے کھیل رہے ہیں، اور پی ٹی آئی اس امید پر ہے کہ مولانا کبھی نہ کبھی اس اتحاد میں شامل ہوں گے۔ فرض کیجئے وہ شامل ہو جاتے ہیں، تب بھی پی ٹی آئی کے سمجھدار لوگ جانتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں پی ٹی آئی میں جو سمجھدار ہوں، زیادہ تر تو یہ زومبیز کی پارٹی ہے۔ تو بہرحال جو اکا دکا سمجھدار لوگ ہیں، جیسے کم سے کم ان کے جو قائم مقام صدر ہے، بلکہ صدر ہیں گوہر خان، ان کو پتہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اپنی پارٹی کے لوگوں کو عمران خان کی رہائی کے لیے کبھی بھی سڑکوں پر نہیں لائیں گے۔ اور میں تو اس سے بھی زیادہ خطرناک بات کرتا ہوں، یعنی یہ اس کا مقصد مولانا فضل الرحمان کو نیگیٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک امر واقعہ بتانا ہے۔ وہ یہ ہے کہ بفرض محال اگر مولانا آرڈر کر دیں کہ جے یو آئی کے ورکر احتجاجات میں شریک ہوں، احتجاجی مظاہروں میں شریک ہوں، تو جے یو آئی کا ورکر مولانا کا حکم ماننے سے انکار کر دے گا۔ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ جے یو آئی کے اندر عمران خان سے نفرت کی سطح کیا ہے۔ ان کو پی ٹی آئی والوں کو نہیں پتہ، جے یو آئی کا ورکر ہر تحریک میں شامل ہو سکتا ہے، عمران خان کے حق میں وہ تحریک میں شامل نہیں ہو سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال اب یہ ساری امیدیں اب ان کی 1.5 جماعتی گرینڈ الائنس سے وابستہ ہیں۔ وہ گرینڈ الائنس عید کے بعد کیا کرے گا آپ سب دیکھ لیں گے، عید کے بعد کچھ نہیں ہونے والا اور یہ ایشو بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف اگرچہ عدالت نے 2 مرتبہ ہفتے میں ملاقاتوں کی اجازت دی، لیکن عملاً اس میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ ریاست کی ایک 2 ٹوک پالیسی ہے۔ پہلے وہ عمران خان کی بہنوں کو ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ کل یہ 4-5 لوگ گئے تھے، جن میں 2 تو وہ مولوی تھے، مولوی فیصل آباد والا، کیا نام ہے اس کا، حامد رضا، اور وہ جو دہشت گردی والا مولوی ہے ناصر، اب کیا اس کا نام جو ہے، گلگت والا فسادی دہشت گرد، وہ تھا، عمر ایوب تھا، شبلی فراز تھا، ایک آدھا اور بھی تھا۔ تو یہ ملاقات کے لیے گئے، گھنٹے 2-2.5 گھنٹے بیٹھے رہے، لیکن ان کو ملاقات کی اجازت نہیں ملی۔ آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا، کوئی ملاقات ہو بھی جائے گی، کوئی ملاقات نہیں ہونے دی جائے گی۔ اور اس میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ جس طرح عمران خان نے کل پرسوں ایک ٹویٹ کیا لمبا چوڑا، جس میں حکومت پر اس نے خاصے الزامات لگائے، فوج پر حملے کیے، تو اور یہ ٹویٹ ظاہر ہے کسی کے ذریعے عمران خان کی گفتگو باہر آئی، جبکہ عدالت اس پر پابندی لگا چکی ہے۔ اس پابندی کے بارے میں مجھے بھی غلط فہمی تھی کہ یہ پابندی شاید یہ ہے کہ جیل کے باہر کھڑے ہو کر آپ بات نہیں کریں گے، آگے جا کر کوئی 1 کلومیٹر دور جا کر کسی ہوٹل میں پریس کانفرنس کر لیں گے۔ لیکن جو تحریری حکم نامہ جاری ہوئے اس کے بعد یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ عدالت نے پابندی لگائی ہے کہ جیل میں ملاقات کے بعد ملاقاتی حضرات جیل سے باہر کوئی بات نہیں کریں گے، یعنی اگر وہ کراچی اور کوئٹہ بھی چلے جائے تب بھی بات نہیں کریں گے۔ اگر پی ٹی آئی نے اس حوالے سے، اور حکومت انتظار کرے گی کہ اس کی خلاف ورزی کرے، 1-2 خلاف ورزیاں ہو بھی چکی ہیں، مزید خلاف ورزیاں کی جائیں گی، تو ان خلاف ورزیوں کو بنیاد بنا کر پابندی کا پھر سے اعلان کر دیا جائے گا، اور ہفتے میں صرف ایک ملاقات ہوگی، اور اس کی گفتگو باہر نشر کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ وجہ صرف یہ ہے کہ اب ریاست نے یہ طے کر لیا ہے کہ یہ ایک مجرم ہے، سزا یافتہ قیدی ہے، اور سزا یافتہ قیدی کسی سیاسی جماعت کی باغ ڈور نہیں سنبھال سکتا، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ جیل میں بیٹھ کر پارٹی معاملات چلائے، احتجاجی تحریک کی ہدایات دیں، کیمپ لگانے کا حکم دے، پروپیگنڈا کرے فوج کے خلاف، یہ ساری چیزیں۔ اب جو پروپیگنڈا فوج کے خلاف یہ کرتے جا رہے ہیں، فوج کے اندر پی ٹی آئی سے اور عمران خان سے جو نفرت اور بیزاری ہے، جو پہلے ہی پیک پر پہنچ چکی ہے، وہ مزید بڑھے گی۔ اور ناظرین، یہاں بہت سارے لوگوں سے مراد یہ کہ جو ہم سنتے رہتے ہیں لوگوں کے بیانات ٹی وی پر بھی، ادھر ادھر بھی، ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ وہ غلط فہمی یہ ہے کہ موجودہ عسکری قیادت یعنی عمران خان کے خلاف ہے، اور اگر اس عسکری قیادت میں تبدیلی ہو جائے، یعنی آرمی چیف فرض کیجئے چھٹی پر چلے جائیں، یا استعفیٰ دے دیں، یا ریٹائر ہو جائیں، یا کچھ بھی ایسا معاملہ ہو جائے،
تو جو نئی قیادت آئے گی اس کا رویہ عمران خان کے بارے میں مختلف ہوگا۔ ماضی میں تو ایسا ہوتا رہا ہے، یعنی ایک شخص دشمن تھا نواز شریف کا بہت سخت، یا کوئی شخص بے نظیر کا دشمن تھا بہت زیادہ، تو جب وہ اپنی جگہ سے ہٹا اس کی جگہ نئی قیادت آئی تو پالیسی بدل گئی۔ یہ ماضی میں 4-5 مرتبہ ہم نے دیکھا، لیکن اس مرتبہ جو تبدیلی آئی ہے نا، وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا تبدیلی آئی ہے۔ اس تبدیلی کی وجوہات لمبی چوڑی ہیں، لیکن آپ کے سامنے ہیں کہ 9 مئی سے لے کر پاکستان کے خلاف جتنی مہمات چلائی گئی، فوج کے خلاف جو مہمات چلائی گئی، پاکستان کا معاشی بائیکاٹ کرنے کے لیے جو عالمی سطح پر مہم چلائی گئی، امریکی کانگریس میں جو لابینگ کی گئی، اس سب کی ایک ایک تفصیل جو ہے فوج کے تمام رینکس میں دستیاب ہے، اور تمام رینکس نے ان کو دیکھا ہے، جائزہ لیا، اور اب پی ٹی آئی کا مقام پاکستانی اداروں میں وہی ہے جو بھارت کی راہ کا ہے۔ تھوڑا بہت فرق شاید ہو، لیکن عملاً ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو جذبات راہ کے بارے میں ہیں وہی ان کے بارے میں ہیں۔ اور آرمی چیف عبدالوحید کاکڑ ہو، یا آرمی چیف جنرل اسلم بیگ ہو، یا آرمی چیف کوئی اور ہو، نواز شریف کے بارے میں کسی کی پالیسی ہو، بے نظیر کے بارے میں کسی کی پالیسی مختلف ہو، لیکن راہ کے بارے میں پاکستانی فوج کی پالیسی قیادت کی تبدیلی سے منسلک نہیں ہے۔ وہ ایک پرماننٹ فیکٹر ہے جس کو سائنس کی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یونیورسل کانسٹنٹ۔ تو یہ وہ چیز ہے جو اداروں کے اندر اب ڈیولپ ہو چکی ہے۔ ایک ایک جوان اور ایک ایک افسر اس نے پچھلے 2 سال میں پی ٹی آئی اور عمران خان کی تمام حرکات و سکنات کا تفصیل سے، غور سے، قریب سے مشاہدہ کیا ہے، اور پھر اب یہ ایک سوچ پیدا ہو چکی ہے کہ یہ جو اینٹیٹی ہے جس کو پی ٹی آئی کہتے ہیں یا جس کو عمران خان کہتے ہیں، اس کی پاکستان سے جو نفرت ہے اس میں اب کوئی شبہ نہیں۔ تو یہ ملاقاتوں کے ظاہر ہے اب پابندی اس طرح چلتی رہے گی، اور عمران خان کا ناطقہ بند ہوگا، سوشل میڈیا کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو گیا، اگرچہ اس میں کچھ غلطیاں بھی ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ وحید مراد نام کے ایک نوجوان صحافی ہیں، مشہور ہیں، تو ان کو جو گرفتار کیا گیا ان پر 2 مقدمے بنے ہیں۔ ایک مقدمہ تو ہے اختر مینگل کا ٹویٹ ری ٹویٹ یا شیئر کرنے پر، اور دوسرا وہ جو احمد نورانی کی ایک جھوٹی خبر تھی، 100% جھوٹی خبر، آرمی چیف کے خاندان کی کردار کشی کے لیے 2 مقدمے تھے۔ اب یہ جو احمد نورانی والی خبر ہے، یہ مقدمہ تو بالکل جائز ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مقدمہ چلانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، لیکن مقدمہ یہ 100% درست تھا، اور ویسے بھی یہ خبر جھوٹی تھی۔ خود احمد نورانی کے اس فیکٹ فوکس یا اس طرح کا کوئی نام ہے، تو اس کی ویب سائٹ کے ایک اہم رکن نے اپنے ہی سوشل میڈیا پر تردید جاری کی ہے کہ ہم نے جو خبر آرمی چیف کے خاندان کے سرکاری مراد وغیرہ کے ناجائز استعمال کے حوالے سے جاری کی تھی، وہ جھوٹی اور بے بنیاد تھی اور گمراہ کن تھی۔ تو وہ خبر تو یعنی خود ہی فنا ہو گئی، اور احمد نورانی کا جرم بھی ثابت ہو گیا، اور وحید مراد پر بھی مقدمہ یہ جائز ہے۔ لیکن اختر مینگل کا ٹویٹ اگرچہ وہ حکومت کے خلاف تھا، لیکن اس میں کوئی دہشت گردی یا ایسی چیز نہیں تھی، یا کردار کشی والی بات نہیں تھی کہ اس پر مقدمہ بنتا۔ یعنی وحید مراد پر کم سے کم یہ مقدمہ بالکل بے جواز تھا، یہ مقدمہ نہیں بنتا تھا۔ اختر مینگل کا ٹویٹ حکومت کے خلاف بڑی سخت زبان پر مشتمل تھا، لیکن اس میں کوئی بغاوت کا اعلان نہیں تھا، کوئی دہشت گردی کی حمایت نہیں تھی، اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ اسے ری ٹویٹ نہ کیا جا سکتا ہو۔ اور اختر مینگل کے اس بیان کو میڈیا میں کئی لوگوں نے چلایا، نشر کیا، ری ٹویٹ کیا، لیکن یہ وحید مراد پر جو مقدمہ بننا تھا یہ غلط تھا۔ خیر، یہ غلطی اپنی جگہ پر ہے۔ احمد نورانی کے جو بھائیوں کو گرفتاری کا سامنا کرنا پڑا ہے یا لاپتہ ہونے کا، تو وہ بھی غلط ہے، لیکن یہ ابھی شروعات ہے، اور ابھی بہت سارے لوگ پکڑے جائیں گے، اور ایسے لوگ بھی پکڑے جائیں گے جن پر ریاست نے بہت زیادہ سرمایہ کاری کی، اور ہائیبرڈ پروجیکٹ جو تھا اس کے تحت جن لوگوں کو مسلط کیا گیا ان میں کچھ نمایاں نام بھی اس کی زد میں آئیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ سوشل میڈیا کو بے اثر کرنے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں، اور وہ ہوں گی۔ اب بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان نے جو لمبا چوڑا ٹویٹ کیا تھا کل،
اور جس کا نوٹس بھی لیا گیا، اس میں یہ عید کے بعد احتجاج کا اس نے کچھ ذکر ہی نہیں کیا ہے۔ ظاہر ہے اسے بتا دیا گیا ہے، اس کے علم میں آ گیا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت اور پی ٹی آئی کے ورکر دونوں ہی عید کے بعد کسی تحریک چلانے کے کسی موڈ میں نہیں ہیں۔ ناظرین، فارورڈ بلاگ جو تھا جس کی خبریں آ رہی ہیں، وہ شیر افضل مروت نے بھی اس خبر کو بریک کیا یا اس کی تائید کی، اور دوسرے ذرائع سے بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ 16 ارکان کہے جا رہے ہیں یا کچھ زیادہ یا کم، جتنے بھی ارکان ہوں۔ تو پی ٹی آئی والوں کو خوش فہمی ہے کہ فارورڈ بلاک کیا کر لے گا، یعنی پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے وہ تو عمران خان کے ساتھ ہے، فارورڈ بلاک سے سیاست پر کوئی کیا فرق پڑے گا۔ اور ویسے بھی سوچنے کی بات ہے کہ فارورڈ بلاک بنانے کی ضرورت کیا ہے، حکومت کے پاس قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت موجود ہے۔ فارورڈ بلاک تب بنایا جاتا ہے جب اکثریت بڑھانا مقصود ہو، تو پھر مخالف پارٹی کے لوگوں کو توڑا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ فارورڈ بلاک بناؤ اور ہمارے ساتھ مل جاؤ تاکہ ہماری اکثریت یا جو ہماری کمزور سٹرینتھ ہے اس کو مضبوط کیا جائے۔ تو حکومت کو تو ایسی ضرورت ہی نہیں ہے، تو یہ فارورڈ بلاک کیوں بن رہا ہے؟ تو پی ٹی آئی کے لوگ اس خوش فہمی میں کہ یہ ایک بیکار مشق ہے، کیا ہو جائے گا، 16 ارکان آ جائیں گے، عوام ان کو پی ٹی آئی کے جو حامی ووٹر ہے وہ ان کو مسترد کر دیں گے، قصہ ختم ہو جائے گا۔ ایسی گیم نہیں ہے، گیم کچھ اور ہے۔ گیم یہ ہے کہ وہ 16 ارکان کا جو فارورڈ بلاک بنے گا یا جتنے بھی اس میں ارکان ہوں گے کم یا زیادہ، اس کو پی ٹی آئی تسلیم کیا جائے گا اور دوسری پی ٹی آئی کا وجود آہستہ آہستہ اسی طرح کالعدم ہو جائے گا جس طرح عمران خان کو جیل میں بند کر کے بہت ہی چیونٹی کی چال کی رفتار سے، بہت ہی آہستہ رفتار سے اس کو ہم نے دیکھا کہ 2 سال کے اندر اندر کس حد تک بے اثر کر دیا گیا ہے۔ اس حد تک بے اثر کر دیا گیا ہے کہ اب اس کے عمران خان پر طاری ڈپریشن اور مایوسی کی خبریں ہم بار بار سنتے ہیں، بار بار مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس کے ٹویٹ، اس کے بیانات جو باہر آتے ہیں، چھپتے ہیں، سوشل میڈیا پر چلتے ہیں، اور ان کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان سے ڈپریشن ہے، مایوسی جھلکتی ہے، اور عمران خان نے جو بار بار جیل میں بیٹھ کر ایڈونچر کیے ان سب کی ناکامی، انسان کے اعصاب کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہوں، تو پے در پے ناکامیاں، یعنی 2 سال سے عمران خان کی اگر ایڈونچر کی لسٹ بنائی جائے تو اس پر بھی اچھا خاصا وقت چاہیے۔ آپ سب کو یاد ہوگا کہ اس نے جتنی بھی چالیں چلیں، جتنے بھی کارڈ استعمال کیے، جتنے بھی مینوورنگ کرنے کی کوشش کی، سارے کی ساری بری طرح ناکام ہوئی، ایک چال بھی اس کی کامیاب نہیں ہو سکی۔ تو یہ ڈپریشن ہے اور عمران خان آہستہ آہستہ غیر متعلق ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ جو فارورڈ بلاک بنے گا، اس کے بعد پی ٹی آئی کے یہ جو اس وقت ڈھانچہ ہے یہ عملاً غیر مؤثر ہو جائے گا، کیونکہ پھر پی ٹی آئی کی جو جگہ ہے وہ فارورڈ بلاک والے لیں گے۔ یہ منصوبہ ہے، یہ منصوبہ کس حد تک کامیاب ہوگا اس پر کوئی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا، لیکن گیم وہ نہیں ہے جو پی ٹی آئی والے خوش فہم عناصر سمجھ رہے ہیں۔ گیم کچھ اور ہے اور گیم بڑی ہے۔ اور ناظرین، اب تک پی ٹی آئی کو اس فتنے کو بے اثر کرنے کے لیے جتنی بھی اقدامات کیے گئے، پی ٹی آئی نے ہر ایک کو ایزی لیا، لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ بالآخر وہی ہوا جو وہ کرنا چاہتے تھے منصوبہ ساز۔ اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان سے ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے وہ بھی، اس کا شکنجہ بھی تنگ کیا جا رہا ہے، گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، اور عمران خان کے رابطے کاٹے جا رہے ہیں، اور یہ جو کہ رہا سہا فتنہ ہے یہ آہستہ آہستہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ اب دیکھنے کی بات ہے کہ وہ دہشت گرد، ڈیجیٹل دہشت گرد عمران ریاض جیسے، اور وہ معید پیرزادہ جیسے، اور اس طرح کے اور بھی ہیں جو باہر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف رات دن ہرزہ سرائی کرتے ہیں اور ان کی آواز کو آگے بڑھاتی ہے، ان کے خلاف پاکستانی ریاست اقدام کے لیے کیا راستہ اختیار کرتی ہے۔ تو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔